बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 31 जुलाई महीने का आखिरी दिन है। अहम खबरें आपके सामने रख दूँ। बड़े अहम मामलात, एक तो इस्माइल हनिया अभी जो उनकी शहादत और शहबाज शरीफ का अचानक ईरान का दौरा मुलतवी, ये कड़ियाँ आपस में कैसे मिली। ईरानी आर्मी चीफ की शहादत पर बदले का मामला, ये क्या बड़ी जंग की तरफ मामला जाएगा या मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इसका मैं पूरा तजिया आपके सामने रखता हूँ कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। पहला बड़ा इस्तीफ़ा भी बड़े इदारे के सरबराह का आया और साथ साथ कौमी हुकूमत का ऐलान। इमरान खान का अडयाला में वीडियो से खिताब भी आया। तहरीक इंसाफ की आज कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल से बड़ी अहम मुलाकात भी हुई और ये इंटरनेशनल दबाव में बड़ी अहम मुलाकात है। और कौमी हुकूमत का ये मामला क्या है, नवाज शरीफ की सीट क्यों शदीद ख़तरे में है। फॉर्म 45 पर पहला इस्तीफ़ा देने का इम्कान नज़र आ रहा है उनका। तहरीक इंसाफ के जलसे की इजाज़त है। जज की इंतज़ामिया को वार्निंग भी आज दी गई। तहरीक इंसाफ का मरकज़ी दफ्तर का हुक्म भी दिया, ताले तोड़े गए। कायमा कमेटी में इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी भी हुई और जस्टिस मंसूर अली शाह ने KP हुकूमत की तारीफ़ भी की। और तहरीक इंसाफ के कैमरे को भी गायब किया गया एंटी करप्शन केस में और नामालूम लोगों का हमला भी था। पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर इंटरनेट की सर्विसेज डाउन है। मामलात इस वक्त हैं क्या, मैं तफसील से आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के जो कुछ रहनुमाओं से भी मेरी बातचीत हुई, कुछ और लोगों से भी, ताकतवर लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातें। कौमी हुकूमत की एक बातचीत की एक तजवीज़ सामने आ रही है जिसमें एक वज़ीर आज़म गैर मुतनाज़ा शख्स को बनाएं, जिसका नाम तमाम जमातें तजवीज़ करें और इसमें फिर नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, MQM तमाम लोगों को शामिल किया जाए। इमरान खान को भी तजवीज़ पेश की जाए और बताया जाए कि देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी को सिस्टम से निकालना मुमकिन नहीं है। आपका मैंडेट ज़रूर मिलेगा, आप इन मुतालबात को तस्लीम करें और अगर आप नहीं करते तो फिर मिलिट्री ट्रायल की तरफ मामला जाएगा। हम उसके से पीछे नहीं हटेंगे। 9 मई के मुकदमात में आपको बाहर नहीं आने देंगे। जजेस को भी बार बार कहा जा रहा है कि आप अगर चाहते हैं कि 1971 वाला मामला ना हो, मुसालियत ना करें अगर आपने, तो फिर सानिया हो सकता है। हाँ, कबूल करें, वरना हम आपकी मकबूलियत को कबूल नहीं करेंगे। हम कोई रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हमने सरेंडर किया तो ये एक तो हमारी 76 साल की तारीख मस्ख हो जाएगी, दूसरा हम सरेंडर करके अपने आप को बदनाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को समझा रहे हैं कि अगर ना मानेंगे तो ईंट का जवाब फिर पत्थर से दिया जाएगा। अक्सरियती फ़ैसले को भी नहीं मानेंगे, अवाम की सोच को भी नहीं मानेंगे, अमरीकी कांग्रेस की, यूरोप की इंसानी हकूक़ की आवाज़ों को, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स को, इंटरनेशनल दबाव, किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे, इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, लेकिन सरेंडर भी नहीं करेंगे। आपने जो करना है आप कर लें। फिर अब उसके मैं आपको दलाइल देता हूँ जो इस हालात में हो नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम में एक चीज़ लाजमी हो गया। खान इस पूरे निज़ाम के लिए लाजम मलजूम हो चुका है, नागुज़ीर हो चुका है। ये खान के बगैर सिस्टम अब चल नहीं सकता। पाकिस्तान इमरान खान के बगैर चलाना नामुमकिन है। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, देखिए 2 साल में जो कुछ ये कर सकते थे कर लिया उन्होंने। कोई हरबा ऐसा नहीं जो उन्होंने ना इस्तेमाल किया हो। पार्टी तोड़ने से लेकर खान पर मुकदमात का 200 मुकदमात बनाए, 4 में सिर्फ सजा दिला सके, 3 केस उड़ गए। और 9 मई के 12 मुकदमात में जो उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें 20 में नामजद भी किया हुआ है और एक वो अलकादर ट्रस्ट का मामला भी अभी चल रहा है और तोशा खाना का 4था या 5वां फेज़ वो भी है। अब अलकादर का हाई कोर्ट में केस उड़ जाएगा। तोशा खाना का हाल आपको पहले भी पता है क्या होगा। इस वक्त जो 95% खान के मुकदमात है अदालतों में, खान जीत चुका है और ये इन्हीं जजेस के इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए तहरीक इंसाफ जीती है, बल्कि पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बनी है और एक सूबे में इनकी मुकम्मल 3/4 अक्सरियत है, हुकूमत में भी है और जेल में रह के इमरान खान ने सब कुछ किया, इलेक्शन जीतने समेत। तो इसलिए खुद आपने देखे नून लीग के रहनुमा मेरे अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये इलेक्शन हो, अगला इलेक्शन हो, अगले 5 साल 10 साल जितने इलेक्शन होंगे अब वो इमरान खान के ही होंगे, क्योंकि खुद देखे इन्हें समझ आ गया कि मुज़ाकरात करना इनकी मजबूरी है, खान की नहीं। खान को कोई जल्दी नहीं है, खान की कोई मजबूरी नहीं। मईशत इमरान खान तो चला नहीं रहा, मुल्क इमरान खान चला नहीं रहा, हुकूमत में इमरान खान है नहीं। अब मौजूदा जो ताकतवर लोग हैं ये हर तरफ से फंसे हुए हैं बुरी तरह। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। मईशत के हालात देख लें, सियासत के देख लें, सिक्योरिटी के देख लें, अंदरूनी बैरूनी देख लें, अदालतों के देख लें। और अभी देखें सुप्रीम कोर्ट में जो ये गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होनी है, जजेस वापस आएंगे, उन्होंने अपनी छुरी को उल्टा कर लेना है। हकीकत में आपको बताऊं, काजी साहब तो इनके जो आपको पता है इनके थोड़े से दिन रह जाएंगे। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के हाथ में होगा सुप्रीम कोर्ट के तराजू और पलड़े फिर उन्होंने बराबर करने, जो मरियम नवाज़ कहती थी बराबर करें पलड़े। तो इन्हें डर लग रहा है उस वक्त से। फिर फॉर्म 45 का ऑडिट शुरू हो गया तो ये मैंडेट इनका खुल जाना है सारा। ऊपर से जो इंटरनेशनल दबाव में देखें, चीन इन्हें समझाता रहा, दुनिया इन्हें बताती रही, अरब दुनिया, अमेरिका, बरतानिया करारदादें पेश कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पे शाया कर रहा है। तहरीक इंसाफ के भी कॉमनवेल्थ की जनरल सेक्रेटरी पैट्रिशा स्कॉटलैंड से जो मुलाकात हुई, ये बड़ा अहम मामला है। वो भी जरदारी और बाकी जमातों से मिलकर यही समझा रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में लेके आएँ, आपके मामलात वरना हल नहीं हो सकते। आप आवाम को उस नहज तक ले आएँ कि एक छोटी सी चिंगारी को बहुत बड़ा मामला ख़राब कर सकती है, क्योंकि मुआशी हालात हैं। आवाम ने पेड़ पे पत्थर बांधा हुआ है और कहीं वो सचमुच बाहर ना निकल आए। जो लोग हम रोकते नहीं, उन्हें रुकते रहो, बाहर नहीं आना। अब खान की बाइज़्ज़त वापसी का रास्ता भी
آپ کو پتہ ہے، اور ان کی باعزت واپسی کا راستہ زیادہ اہم ہے. جوڈیشل کمیشن کے معاملات بھی پھنسے ہوئے ہیں. ابھی خیبر پختونخوا میں دیکھیں 9 مئی کا جو جوڈیشل معاملے کی منظوری ہوتی گئی تو یہ کیس 9 مئی کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد یہ ابھی تک یہ ایک بندے کو بھی سزا نہیں دے سکتے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ چلان تک ان کے مکمل نہیں ہے. قانون کے بڑے سے بڑے وکیل، بلکہ کچھ ریٹائرڈ ججز سے میری بات ہوئی، انہوں نے بھی کہا جس انداز میں انہوں نے مقدمات بنائے صرف اور صرف بغض عمران میں تھا. ان کے جو سب سے بڑے اور مضبوط کیس بنائے تھے، جنہوں نے جیسے سائفر کتنا بڑا کیس تھا، توشہ خانہ، وہ سارے کے سارے کیسے تباہ ہو گئے. اسی لیے باقی کیسز میں تو کچھ جان ہی نہیں ہے. مخصوص نشستوں کے معاملے میں جو بل پیش کر رہے ہیں، ترمیم لا رہے ہیں، اب اس کمیٹی میں تحریک انصاف نے مخالفت تو کی، اب یہ زبردستی منظور کروا لیا انہوں نے. اب وہ عدالتوں میں چیلنج ہوں گے، وہاں معاملات ہوں گے، وہ ایک الگ عدالتی بڑا بحران بن جائے گا. اور خان کے جہاں تک دیکھیں ٹرائل کا یہ معاملہ، ملٹری ٹرائل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. تحریک انصاف ابھی بھی ایک تو پارلیمنٹ کی اکثریت ہے، عوام کا سب سے بڑا مینڈیٹ ہے، اوورسیز پاکستانی اتنی بڑی تعداد، سوشل میڈیا. اور یہ 1978 نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو کا کہ لوگ خاموش ہو کے دیکھتے رہیں گے ملٹری ٹرائل شروع ہو جائے. خان کی مقبولیت کا آپ کو پتہ ہے یہ عالم ہے. اور پھر اوپر سے ان کے جو مالکان ہیں بائیڈن صاحب، وہ تو چلے جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنے والی ہے، برطانیہ میں تبدیلی ہو چکی ہے، یورپ میں، کامن ویلتھ میں، اور پھر آکسفورڈ کا الیکشن ہے خان کا. خان کے انٹرویوز ایمی ایوارڈز کے لیے جا رہے ہیں. تو انٹرنیشنل لیول پہ جو خان کی پروفائل ہے یہ برداشت نہیں کر سکتے. ان سے وینزویلا برداشت نہیں ہو رہا ان کے مالکان سے، تو یہ کیسے کریں گے؟ اور اوپر سے اکانومی کے حالات دیکھیں. ایک طرف بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتالیں ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، جماعت اسلامی کے دھرنا چل رہا ہے، بجلی کے جو بل ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کے جو خرچے ہیں، اپریل سے جون کے صرف بل آپ نے دیکھے نا، ابھی تو جولائی سے ستمبر تک ذرا آپ دیکھیں، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. انٹرنیٹ جو انہوں نے ابھی بند کیا ہوا ہے، فائبر آپٹکس ٹوٹ گئی ہے جی. وزیرستان بلوچستان ویسی دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. پتھر کے دور میں انہوں نے بھیجا ہوا ہے فری لانس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے. میں دیکھ رہا تھا آج بھی ایک آسٹریلین کمپنی سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے جی کانٹریکٹ ہم بنگلہ دیش اور ہندوستان کو دے رہے ہیں. خان کے دور میں 2 ارب کا منافع ہوا تھا، 2 ارب ڈالر کا. آج 214 ملین 2 سال کے بعد بڑھے ہیں صرف. تو حکومت کے پاس جو معاملات ہیں وہ اتنے کمزور ہیں، اور ان کے جو سہولت کار ہیں نواز شریف صاحب اور وزارت عظمیٰ کے لیے جو اپنا گروپ متحرک کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی استعفیٰ نہیں دوں گا، وزیر اعظم بنائیں. حالت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بھی پتن کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، سب سے بڑا فراڈ الیکشن کا یاسمین راشد صاحبہ کے حلقے میں. نواز شریف کو 100% ووٹ پڑے وہاں جہاں ووٹر ہے ہی نہیں اتنے. اندازہ کریں ایک حلقہ یہ صرف کھل گیا تو یہ سارے کا سارا الیکشن منصور علی شاہ کالعدم کر سکتا ہے. تو نواز شریف کی نشست کی یہ تو کہہ رہے ہیں پارٹی کی قربانی دیں، اور نواز شریف کہتا نہیں مجھے وزیر اعظم بنائیں. اب یہاں سے ان کی کابینہ کے وزراء کہتے ہیں پھر ہم تو استعفیٰ دیتے ہیں، ہم سے تو کام نہیں چل رہا، اتنا دباؤ ہے. ابھی ایک استعفیٰ ان کا چیئرمین FBR امجد زبیر ٹوانا کا سب سے بڑا استعفیٰ، یہ ساکھ ڈار کا سب سے قریبی ساتھی تھا. محمد اورنگزیب کو ایک تو کام نہیں کرنے دے رہا تھا، جس سے پہلے نگران وزیر خزانہ کو اس نے نہیں کرنے دیا. پھر جو ٹیکس اکٹھا کرنے کا ٹارگیٹ ہے وہ 12 کھرب روپیہ ہے. ذرا سوچیں 12 کھرب روپیہ ایک سال میں 2025 میں. انہوں نے اب تک 10,000 ارب اکٹھا کیا صرف، اور بھی کہتے ہیں ہم نے تاجروں سے 50 ارب اکٹھا کرنا. لیکن کیسے؟ عوام کی قوت خرید ہی نہیں ہے، لوگ کچھ کر ہی نہیں سکتے. مخصوص نشستوں میں الیکشن ترمیمی بل بنا کے 6-4 سے قائمہ کمیٹی سے منظور کرایا، لیکن وہ جو ہی عدالتیں کھلیں گی آپ دیکھیں گے یہ کیس لگے گا اور بڑے فل کورٹ بنے گا، یہ ایک نیا ان کے لیے سیاپا شروع ہو جائے گا. اور عدالتیں تو دیکھیں آج انہوں نے تحریک انصاف کا مرکزی دفتر بھی کھلوا دیا جو انہوں نے بند کیا تھا، تالے توڑوائے باقاعدہ. تو ان صورتحال میں ان کے لیے معاملات چلانا بہت مشکل ہے. تحریک انصاف کا صرف ایک جلسہ کامیاب ہونا ہے، صرف ایک جلسہ، حکومت اسی دن گر جائے گی. یہ حکومت قومی حکومت بنانے کا چورن اسی لیے بیچ رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو راضی کر لیں اس بات پہ. انہیں پتہ ہے کہ اگر آج یہ لوگ حکومت سے ہاتھ اٹھائیں تو یہ حکومت 2 دن نہیں کھڑی ہو سکتی حقیقی معنوں میں. تو اس سے انشاءاللہ میں اگلے ویلاگ میں مزید جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے ساتھ رکھوں گا. لیکن ابھی جو کیونکہ انٹرنیشنل ایک بہت بڑی خبر، بہت بڑا معاملہ ہے اور اس پہ بہت سی اہم چیزیں ہیں. کل شہباز شریف کے ایران کے دورہ ملتوی ہونے کی میں نے خبر دی تو میں اس کو سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کا دورہ کیوں ہوا منسوخ. آج اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد یہ چیز بھی سامنے آ گئی. جس طرح ضیاء الحق کے دورہ بہاولپور پر اچانک اسلم بیگ آخری لمحات میں پیچھے ہٹا اور پھر جو وہ آپ جانتے ہیں. اسی طرح اب یہ جو اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی اس پہ تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتاؤں. بہت سارے لوگوں کو شاید ان معاملات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کون تھے. یہ فلسطین کے سیاسی رہنما تھے، سیاسی معاملات کے، مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والے. جیل بھی کاٹی، لبنان میں جلاوطنی بھی کاٹی، یونیورسٹی کے ڈین پروفیسر بھی تھے. 97 میں نے حماس کا سربراہ بنایا تھا اور 2000 میں الیکشن جیت کے فلسطین کی جو ریاست ہے اس طرف وہاں وزیر اعظم بھی بنے. 2017 میں نے حماس اور الفتح کا، آپ کو پتہ ہے کہ تنازع ہے محمود عباس کا، تو انہیں نکالا تھا. پھر یہ 2006 سے 17 تک غزہ کی پٹی جو فلسطین کی سائڈ پہ اس کے رہنما تھے، اور 2017 میں پھر سیاسی سرگرمیوں کے انچارج بنے. اور ابھی 2024 کے شروعات میں ان کے ایک بیٹے اور 3 پوتے پوتیاں بھی شہید ہوئے. ایران میں یہ ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب میں تھے جہاں دنیا بھر سے فورن ڈیلیگیشنز تھے، بڑے بڑے ڈگنیٹریز تھے، اور شہباز شریف بھی تھے جو آخری منٹ میں اچانک غیر معمولی حالات میں بیمار ہوئے اور پھر اسحاق ڈار چلے گئے. دفتر خارجہ نے ان کی شہادت پر رد عمل تو دیا کہ ٹائمنگ پر، لیکن بڑا اعتراض کیا کہ آپ نے ٹائم ایسا چنا جہاں حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے.
اور وہ یہ نہیں بتا رہے البتہ کہ شہباز شریف کو کیسے پتہ چلا کہ وہ بیمار ہونا ہے عین موقع پر۔ بہرحال ان کا جمعرات کو اب ایران میں نماز جنازہ ہے۔ اب یہ صرف ایران میں نہیں ہوا، اچھا بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ کچھ گھنٹوں کے فرق سے یہ لبنان میں بھی ہوا، عراق میں بھی ہوا، ایران، تینوں جگہ پر ہائی پروفائل شخصیات کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان میں ناکام ہوئے، ایران میں کامیاب ہوئے، اور عراق میں بھی 5 لوگ انہوں نے جو ہے وہاں ان کی شہادتوں کی کنفرمیشن نہیں ہے ابھی بہرحال، لیکن 5 لوگ اطلاعات ہیں۔ نیتن یاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہے، اور بائیڈن کی حکومت آپ کو پتہ ہے ختم ہونے والی ہے، یہ 2-3 مہینے ہیں، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ظاہر ہے وہ یہ معاملات میں نہیں جائے گی، بائیڈن کی طرف سے فری ہینڈ ملا، جو کرنا ہے جلدی کر لو۔ تو اس سے پہلے یہ پوری جو لسٹ انہوں نے بنائی ہے ان تمام لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اب دیکھیں اعتراض کر رہے ہیں جی کہ ایران نے اسرائیل کو، اسماعیل ہانیہ کو کیوں دعوت دی، کیوں بلایا؟ تو دیکھیں یہ دعوت نہیں تھی، پہلے تو 2007 سے یہ ایران کا ساتھی ہے، ایران کی حمایتی بھی ہیں، اور ایران ان کی بھرپور مدد بھی کرتا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے اسرائیل کے ارد گرد اس وقت 58 اسلامی ممالک ہیں، لیکن کوئی بھی اسرائیل کے خلاف بیان دینے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تو ایران تو ان کے لیے بڑا محفوظ مقام سمجھا جاتا تھا، یہ ایران میں اس سال میں بھی 12 دفعہ تو آ چکے تھے۔ مڈل ایسٹ میں جو سب سے محفوظ جگہ ان کے لیے تھی، قطر میں ان کی رہائش تھی۔ بہرحال ایران کی صدر کی حلف برداری کی تقریب میں آپ کو پتہ ہے بہت سے دنیا کے لوگ تھے، یہاں پہ شہباز شریف بھی بلایا گیا تھا جو بیمار ہوئے اچانک، تو بہرحال اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ اور قطر میں چونکہ وہ حملہ کر نہیں سکتے تھے، قطر کے ساتھ معاملات اور ہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو دیکھیں شہباز شریف کو روکنے والا معاملہ میں دیکھ رہا تھا کہ خان کو بھی یوکرین کے حملے کے دن روس بھجوایا گیا تھا، اور بعد میں کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں آج حملہ ہونا، حالانکہ انٹیلیجنس رپورٹ سب کے پاس آ جاتی ہے۔ بالکل جس طرح 2 مئی کو پاکستان میں ایبٹ آباد آپریشن میں امریکی ہیلی کاپٹر میں آئے اور پاکستان کے اندر گھس گئے، یہاں سے اپنا ٹارگٹ آسانی سے اڑا کر ساتھ بھی لے گئے، ہم لوگوں نے ان کا کیا کر لیا؟ ایران سے بڑی لوگ کہہ رہے ہیں ایران نے انہوں بلا کے مروا دیا، یہ کیا وہ، یہ ایران پر 40 سال کی پابندیاں، $1.43,000 ان کے دینار کا، اور 11 ممالک کی وہ پراکسی جنگ بھی لڑ رہا ہے۔ اور ظلم دیکھیں کہ اسرائیل کے ارد گرد جو 58 اسلامی ممالک میں نے بتایا تیل کی دولت سے مالا مال، دفاع، ساز و سامان سب کچھ ہے، اور ایک اکیلا اسرائیل سب پہ بھاری ہے، جب چاہے جس پر چاہے حملہ کر سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، ایران بھی ان سے نہیں لڑ سکتا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ ایران کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر لڑائی ہوئی تو وہ اکیلا ہی لڑے گا، کسی نے مدد تو کرنی نہیں، جیسے ہم لوگوں نے دعائیں کرنی صرف۔ اب غزہ میں دیکھیں، لبنان میں دیکھیں، فلسطین میں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں کیا ہوا، اسی طرح ایران کو بھی ختم کر دیں گے۔ اب یہ اسرائیل اور امریکہ کی جو ملٹری بیسز ہیں، نیوی، ایئر فورس اور گراؤنڈ پر، اگر آپ صرف ایران کے نقشے میں دیکھ لیں تو آپ حیران ہوں گے، وہ ساری کی ساری مسلمان ممالک میں، ترکی میں، عمان، عراق، سعودی عرب، افغانستان، کویت، بحرین، قطر، عرب امارات، آذربائیجان، ایک وقت میں تو بلوچستان کے شمسی ایئر بیس تک تھی امریکی اڈے، جو خان سے بھی مانگتے رہے اور عمران خان نے انکار کیا۔ تو ایران کے ارد گرد پڑوس میں امریکہ اور اسرائیل کی اتنی طاقت جمع ہے، جب چاہیں جدھر چاہیں اڑ کر ایران میں حملہ کر سکتے ہیں، ایران کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تلخ زمینی حقائق ہیں جو ہم لوگ تسلیم نہیں کرتے، لیکن امریکہ نے 2001 سے لے کر اب تک یہاں تک $9 کھرب لگایا ہے ان جگہوں میں، 9 کھرب، اور تقریباً 1 لاکھ لوگ تو ابھی بھی مڈل ایسٹ میں اس کے موجود ہیں۔ سینٹرل کمانڈ، US سینٹرل کمانڈ جو ہے، صرف کویت میں ان کے پتہ نہیں 15,000 فوجی ہیں، باقی قطر، بحرین، عرب امارات میں ان کے بڑے بڑے اڈے، عراق میں بھی اس طرح بڑے اڈے ہیں، لیبنان میں ہے، ریٹریا میں، بہت جگہ پہ ہے۔ تو ان حالات میں ایران کے ساتھ جنگی طور پر مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب ایران کیا کرتا ہے، جہاں جہاں ان کے جنگی اڈے ہیں وہاں اپنی پراکسیز بنا کے 12-13 ممالک میں لڑنے کی کوشش کرتا ہے، حکومتوں کو بدلتا ہے۔ لیکن ایران میں دیکھیں ان کے اپنے صدر، ابھی جو ان کے طیارے کا معاملہ ہوا، پھر قاسم سلیمانی ان کے جو پرانے رہنما تھے، بہت بڑے لیڈر، تو ایران وہاں کچھ کر نہیں سکا۔ تو ایران میں اب ایک تبدیلی آ رہی ہے، وہاں بھی نئے ایرانی صدر جو ہے مسعود پیزکشان، ایک ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، حلف اٹھاتے ہوئے جو تقریب انہوں نے کی اس میں انہوں نے کہا یہ پابندیاں جو میرا سب سے بڑا مشن ہوگا، پابندیاں ختم کروانی۔ پچھلے 40 سال سے جو معیشت کمزور ہے اور جو نیبر کنٹریوں سے تعلقات، ابھی سعودی عرب کا آپ دیکھیں بائیڈن کے انٹرویو سنے، اس میں خود بائیڈن کہہ رہا ہے کہ محمد بن سلمان نے مجھے فون کر کے کہا اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ تیار ہوں۔ عرب امارات اور باقی ممالک تو پہلے ہی کر چکے ہیں، پاکستان پہ بھی دباؤ۔ ایران کو لگتا ہے کہ وہ اکیلے رہ جائیں گے، ان کا ساتھ کسی نے نہیں دینا۔ ایک تو تیل کے ذخائر ان کے پاس دنیا کے 5 ممالک میں، دنیا میں سب سے زیادہ گیس ایران میں نکلتی ہے، اور حالت یہ ہے نہ وہ بیچ سکتے ہیں، نہ منافع کما سکتے ہیں، نہ وہ ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اب ایسے حالات میں عام ایرانی سوال پوچھتا ہے اپنی لیڈرشپ سے کہ ہمیں اس جنگ سے کیا مل رہا ہے؟ تو اب تو حق و باطل کی وجہ سے ہم کھڑے، لیکن ایک وقت آنا کہ لوگ تنگ پڑ جائیں، اور وہ لگتا ہے وہ تنگ آ چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات بدلیں۔ ایسے حالات میں اسی لیے ایران جو ہے وہ کھل کر ان معاملات میں آ نہیں رہا، اور بدلے شدلے کی باتیں تو کرتے ہیں، ڈائلاگ آتے ہیں بڑے بڑے دفاعی، لیکن کھل کے اس طرح کا معاملہ آتا نہیں ان کی طرف سے، وہ کر بھی نہیں سکتے۔ بہرحال یہ سارا معاملہ میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں، اس پر اگلے ویلاگ میں بھی کچھ مزید انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے، لیکن یہ کسی بڑی جنگ کی طرف جا سکتا ہے فی الحال میرا خیال ہے نہیں، لیکن ابھی پتہ نہیں ہے، کوشش تو ہوگی ظاہر ہے، اسپیس سیونگ ظاہر ہے، سب کو چاہیے، تو دیکھتے ہیں اب کرتے کیا ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑا نقصان ہوا،
بہرحال اپنا اس پر تجزیہ میں اگلے ویلاگ میں بھی دوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.